अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग इससे पहले भी खत पढ़ते रहे और लिखते रहे क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में, लेकिन खत जो है हर क्लास के हिसाब से उसका लेवल बढ़ता जाता है। और आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो 6 क्लास में आप जिस तरह लिखते थे या 7 में लिखते थे, उससे अपनी हर चीज़ यानी लिखाई भी, लाइन लेंथ भी और मेयार भी बढ़ाना होता है। अब आप लोग नाइन्थ नाइन्थ क्लास के लेवल का खत लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ बातें अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी हैं कि खत लिखने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। उनमें से चंद एक मैं आपको बताती हूँ। वैसे बेटा खत जो है एक तहरीरी मुलाकात है, यानी आजकल के दौर में खत जो है उसकी जदीद शक्ल सामने आ गई है कि उसको हम ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए लिखते हैं, पढ़ते हैं। और आजकल के दौर में इंटरनेट जो है बहुत ही ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, लेकिन खत अपनी जगह अपनी अहमियत कायम रखे हुए हैं। खत बहुत सारी इकसाम के होते हैं। निजी खतूत होते हैं जो आप अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों को लिखते हैं। कारोबारी खतूत होते हैं जो कारोबारी हजरात एक दूसरे को लिखते हैं। सरकारी खतूत होते हैं जो गवर्नमेंट्स एक दूसरे को, सरकार जो है वो एक दूसरे को लिखते हैं। और मुरासला जाती खतूत होते हैं। खत एक तहरीरी मुलाकात है, इसको आधी मुलाकात भी कहा जाता है। खत यानी आधी मुलाकात है। खत के जरिए हम एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। खत लिखते हुए आप इस तरह समझें कि जिसको आप खत लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं और दूसरा गौर से आपकी बातों को सुन रहा है। खत लिखते हुए जो आप जुमले इस्तेमाल करें, जो फिक्रे इस्तेमाल करें, वो बहुत मुख्तसर होने चाहिए और मुख्तसर सी बात लिखनी चाहिए। खत में कोई फजूल बात नहीं लिखनी चाहिए, मतलब की बात लिखें, खुश खत लिखें, इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए। खत को छोटे छोटे जुमलों की सूरत में लिखना चाहिए, लंबे और फजूल से जुमले नहीं लिखने चाहिए। खत सफ़े के शुरू से ऊपर की 2-3 लाइनें यानी छोड़कर आपको लिखना चाहिए। और खत की दाएं तरफ आप अपना एड्रेस लिखते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए आप एड्रेस, क्योंकि उस वक्त आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, कमरा इम्तिहान में बैठे होते हैं, तो इम्तिहानी मरकज ही आपका पता होगा। अरबी जुबान में खत को मकतूब और लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार, और जिसे खत लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहा जाता है। बेटा जिनको हम खत लिखते हैं, जैसे वालिद को लिख रहे हैं तो मोहतरम अबा जान, अस्सलाम वालेकुम, और उसका खात्मा होगा आपका बेटा पर। वालदा को लिख रहे हैं मोहतरमा अम्मी जान, मोहतरम की जगह फिर मोहतरमा हो जाएगा। मोहतरमा अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, फिर उसका खात्मा भी आपका बेटा। चचा है तो मोहतरम अबा जान, मोहतरम जिस तरह आप लिखते हैं अब्बा जान, इसी तरह से फिर आ जाएगा चचा के नाम चचा जान। अस्सलाम वालेकुम आपका भतीजा। चची है तो मोहतरमा चची जान। मामू मोहतरम मामू जान अस्सलाम वालेकुम, मामू का भांजा लगे। बच्चे अक्सर रिश्ते नातों में उनको फर्क नहीं पता चलता कि भांजा कहाँ लिखना है, भतीजा कहाँ लिखना है। खाला खालू है, उनको आपने क्या लिखना है, आपका फर्मा बरदार। उस्ताद है तो उस्ताद के लिए आपका शागिर्द। दोस्त है तो आपका सच्चा दोस्त, मुखलिस दोस्त, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करें। बड़ा भाई है तो आपका
چھوٹا بھائی، آپ کا پیارا بھائی، اسی طرح سے یعنی کسی اجنبی شخص کو لکھ رہے ہیں. اجنبی شخص کے لیے مخاطب کرنے کا طریقہ یعنی کہ مکرمی، محترمی، شیخ صاحب، سید صاحب، یہ طریقہ کار ہے، یہ الفاظ ہیں جو کسی بھی اجنبی شخص کے لیے مخاطب کرنے کے لیے آپ شروع میں لکھیں گے، اور آخر میں ان میں سے سب الفاظ تو نہیں، آپ ان میں سے ایک لفظ یاد رکھیں، آپ کا مخلص. کسی بھی اجنبی شخص کو خط لکھتے ہوئے آپ اس کے آخر میں آپ کا مخلص لکھتے ہیں، آپ کا خیر خواہ لکھتے ہیں. یہ جو خطوط ہیں بیٹا، یہ غالب کے خطوط ہیں جو نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. اس خط میں یعنی یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ غالب نے جو اپنے دوستوں کو خط لکھے، غالب کی انداز بیان کیا تھا، کس طرح سے وہ خط لکھتے تھے اور کس طرح سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کرتے تھے. یہ دو خط جو مثال کے طور پر دیے گئے ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، اس کے آگے جو آپ نے خط ابھی یاد کرنا ہے یا پڑھنا ہے وہ ہے والد کے نام خط. بیٹا یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ جو خط لکھے ہوئے ہیں ان کو اسی ورڈنگ میں رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو سمجھیں، آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا کر کے اس کو لکھیں، آسان لفظ استعمال کریں. سب سے اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے والد کے نام خط. اس کو انڈر لائن کرنے کے بعد آپ بریکٹ کے اندر چاہے آپ مارکر سے لکھیں یا پین سے لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اسکول میں امتحانی نتیجہ کی رویداد بیان کرنا، اسکول میں رزلٹ سے آگاہ کرنے کے لیے، امتحان میں کامیابی کے بعد اپنے والد کو اپنی کامیابی سے آگاہ کرنے کے لیے. یعنی یہ دو تین طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اگر رزلٹ کہا جائے یا امتحان میں کامیابی کہا جائے، آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تو نتیجہ کی رویداد کا پڑھا تھا، یہاں پہ کوئی اور خط آیا ہوا ہے. تو بیٹا اس طرح سے تھوڑا سا رزلٹ، نتیجہ، کامیابی، یہ سب ایک ہی موضوع ہے. اب یہاں پر یہ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے یعنی پتہ لکھا ہوا ہے، ویسے تو خط میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کا پتہ لکھیں، جس کو بھی آپ لکھیں گے. لیکن کیونکہ آپ امتحانات کی تیاری کے لیے خط پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوپر امتحانی مرکز لکھیں. پھر امتحانی مرکز کے بعد دوسری لائن میں تاریخ آ جاتی ہے. تاریخ میں سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد مہینہ اور اس کے بعد سن. جیسے 1 اپریل 2018 ہے، ابھی آج جو تاریخ ہے اس کے حساب سے آپ آج کی تاریخ لکھیں تو ابھی بھی اپریل کا ہی مہینہ ہے. لیکن جیسے 11 اپریل 2018، محترم ابا جان السلام علیکم، اس کو آپ آگے اس سے آگے کر کے لکھیں گے، اور اس کے محترم ابا جان کے آگے ایکسکلیمیشن مارک، ندائیہ کا سائن آئے گا. السلام علیکم اچھے طریقے سے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ کا ختمہ کا نشان آ جائے گا. مبارک ہو 1 اپریل آئی میری کامیابی کی خوشخبری لائی، بے رنگ سا اسکول پہنچا، اسکول کا وسیع سین طلبہ سے بھرپور تھا. یعنی جس دن بیٹا نتیجہ نکلنا ہو تو اس دن کے لیے بتائیں کہ ابا جان آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ مہینہ آیا ہے تو میری کامیابی کی خوشخبری لے کر آیا ہے. لیکن جس دن میرا نتیجہ نکلنا تھا میں اس دن بہت پریشان تھا. جب اسکول پہنچا تو اسکول کا صحن جو ہے وہ طلبہ سے بھرا ہوا تھا. اساتذہ کرام تشریف لا رہے تھے. 9 بج چکے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ افروز ہوئے، وہ بھی تشریف لے آئے. ہر جماعت کی قطار لگ گئی، قطار لائن، مگر دل دھڑک رہے تھے. یعنی جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. معلوم نہیں کہ کیا نتیجہ نکلے، کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ ہوگا. جیسے آپ کا بھی جب نتیجہ آنے والا ہوتا ہے، رزلٹ جس دن نکلنا ہوتا ہے، تو آپ کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں. لیکن جب 9th کلاس
کا رزلٹ نکلنا ہوتا ہے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں. بورڈ کا رزلٹ ہوتا ہے اور ان کی چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, پاس ہیں یا فیل یا زیر غور. یعنی زیر غور کا مطلب ہے کہ اس بچے کو پاس کیا جائے یا ابھی پچھلی کلاس میں ہی رکھا جائے. خدا خدا کر کے نتیجے کی فہرستیں اساتذہ کو ملی, فہرستیں, لسٹیں جن پر بچوں کے رول نمبر اور ان کا رزلٹ لکھا ہوتا ہے. وہ لسٹ یا فہرست جب استاد کو ملتی ہے, یعنی جب اس اساتذہ کو ملی تو وہ خرامہ یعنی آہستہ آہستہ اپنی اپنی جماعت میں گئے. نتیجہ سنایا, پاس ہونے والے طلبہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی. وہ ناچتے تھے, گاتے تھے, تکبیر کے نعرے لگاتے تھے, تکبیر, اللہ اکبر. کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا تو کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا. کوئی آدھا گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا. آخر سب لڑکے اسکول سے نکل گئے, صرف نویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھی تھی. آنکھیں لگائے بیٹھی تھی یعنی ہیڈ ماسٹر کا انتظار کر رہے تھے. ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے, بے چین تھے, بے قرار تھے. انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلبہ کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والے طلبہ کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی. پھر نتیجہ سنایا. ہمارے سیکشن کے 5 لڑکے فیل ہوئے اور باقی ہم سب پاس. ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. اچھلنے کودنے ناچنے گانے کو جی چاہتا تھا, مگر پاس ادب یعنی ادب کی وجہ سے خاموش اپنے اپنے گھروں کو چلتی ہے, یعنی چپ چاپ اپنے گھروں کو چلتی ہے, شور شرابہ نہیں کیا. فیل ہونے والے طلبہ کی گردنیں فیل ہونے والے طلبہ گردنیں جھکائے یعنی شرمندہ ہوا ہوئے تھے, منہ لٹکائے شرمندہ ہونا اسکول سے نکل گئے. پیارے ابا جان, یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا, یعنی کہ کوئی نمایاں پوزیشن حاصل کروں گا اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا. امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا. آپ بھی دعا کرتے رہیں. امی جان کو سلام, تنزیلہ کو دعا. بیٹا جب آپ خط لکھیں تو خط میں 3 پیراگراف لازمی بنائیں. پہلے میں جیسے آپ نے حال احوال پوچھنا ہوتا ہے, اور دوسرے پیراگراف میں آپ نے اپنا جیسے اسکول میں نتیجہ کیا حال لکھنا ہے وہ بتانا ہوتا ہے, اور تیسرے میں خاتمہ اس کا کر دینا ہوتا ہے کہ دعا سلام دے کر دعائیں, جیسے یہ لاسٹ میں پیراگراف ہے اس میں سے. اسی طرح سے یعنی آخری پیراگراف جو ہے آپ کا, وہ جس طرح یہ پیارے ابا جان, یہ لاسٹ پیراگراف ہونا چاہیے جس میں آپ نے دعائیں لینی یا دعائیں دینی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ خط کا خاتمہ کر دیں دعا سلام دے کر, اور آپ کا بیٹا محمد اسلم اور اس کی جگہ آپ الف ب جیم بھی لکھ سکتے ہیں. اگلا خط ہے آپ کا والدہ کے نام, موسم گرما کی تعطیلات کا ذکر کرنے کے لیے. اس کا بھی پیٹرن ویسے ہی رہے گا. میں نے 13 اپریل کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا, مگر آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کا گرامی نامہ یعنی آپ کا خط آئے تو جواب دوں, مگر انتظار ہی کرتا رہا, منتظر ہی رہا, انتظار ہی کرتا رہا. اب مئی کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور جون کی آمد ہے, یعنی جون کا مہینہ آنے والا ہے. جون کی آمد ہے, جون کا مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ خاص طور پر, خصوصی طور پر, خاص طور پر گرم ہوتا ہے, اس لیے موسم گرما کی تعطیلات اسی مہینے میں ہوا کرتی ہیں. امید ہے کہ 10-12 تاریخ تک تعطیلات ہو جائیں گی, تعطیلات چھٹیاں, اور میں فوراً آپ کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کروں گا. گھر آ کر ابا جان کا ہاتھ بٹاؤں گا, یعنی ان کی مدد کروں گا. کاشتکاری میں ان کی مدد کروں گا. مجھے ہر وقت آپ کی صحت کا خیال رہتا ہے. خدا کرے کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے, اور ہم آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس قابل ہو جائیں کہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں. آپ کی دعاؤں نے مجھے 10ویں جماعت میں پہنچایا ہے, اور آئندہ بھی میری رفیق رہیں گی, ساتھ رہیں گی, ساتھی رہیں گی. زیادہ آداب, آپ کا بیٹا ارشد محمود ناشاد. اس کی جگہ آپ نام کی جگہ آپ الف ب جیم لکھ دیں. باقی جو ہے یہ خط ابھی آپ نے پڑھا ہے, اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مختصر سا خط ہے, چھوٹا سا خط ہے. اگر آپ لکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1 صفحے پہ آئے گا, اور آپ نے کم سے کم 1.5 صفحے کا خط لکھنا ہے.
اس کی تھوڑی اس کے اندر فکرے لفظ بڑھانے ہیں آپ، اس میں امی کا حال وال پوچھنے اپنے آنے کے بارے میں، اور آپ کس طرح سے مدد کریں گے اپنے والدین کی، اگر لڑکیاں لکھ رہی ہیں وہ کس طرح سے مدد کریں گی اپنے والدہ کی. آپ بتائیں کہ مجھے ابا جان کے خط سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ اپنا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھتی، تو میں جب گھر آؤں گی تو آپ کی خاص مدد کروں گی، آپ فکر نہ کیجیے گا، میں ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی، پھر آپ کو گھر کے کام نہیں کرنے دوں گی. یعنی کہ جب بیٹیاں پاس ہوتی ہیں تو وہ ماؤں کو زیادہ کام نہیں کرنے دیتی، لیکن اگر بیٹا بھی ہے تو وہ بھی ایک اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے کہ ابا جان یا امی جان کو خط لکھا ہوا ہے تو آپ نے امی جان کو پہلے ان کی صحت کا پوچھنا ہے اور بتانا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، آپ کو کمزوری ہو گئی ہے، تو آپ اچھے سے اسپیشلسٹ اپنا چیک اپ کروائیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. جب میں گھر آؤں گا تو آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابا جان کی وجہ سے فکر مند رہتی ہیں، وہ کام زیادہ کرتے ہیں، تو امی جان آپ کو اور ابا جان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ کے بہت سارے کام میں ابا جان کی نگرانی میں کر دیا کروں گا، اور جو جو آپ کام کر سکیں وہ آپ تھوڑے بہت لکھ سکتے ہیں. اس طرح سے یعنی کہ آپ کے خط کی لائن لینتھ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ لائن تو میں نے لکھی تو یہ چھوٹ گئی. اس طرح کی لائنیں یاد نہیں کرنی، آپ نے خط کوشش کرنی ہے کہ خود ہی لکھیں، اور جب 1 سے 2 مرتبہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود ہی طریقہ کار آ جائے گا اور ایک آپ اچھے طریقے سے خط لکھ سکیں گے. خط لکھتے ہوئے ایک تو امتحانی مرکز، تاریخ، محترم ابا جان یا محترمہ امی جان، اور پھر 3 پیراگراف خط کے، اور اس کے بعد آخر میں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی الف بے جیم. یہ طریقہ کار ہے. اس کا پیٹرن کا خاص خیال رکھنا ہے. خط ہمیشہ صفحے کے شروع میں سے لکھنا چاہیے، یعنی خط درمیان میں سے کبھی بھی نہیں لکھنا چاہیے. آپ کی یہ پہلی لائن آ رہی ہے تو پہلی لائن پہ آپ کا یعنی اس طرح سے اوپر یہ ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھ دینی ہے، اس کے نیچے لائن مارکر سے ہی کھینچ دینی ہے. پھر سیکنڈ لائن میں آپ نے یہ ہیڈنگ دے دینی ہے. اس کے بعد سائڈ پہ کر کے دائیں طرف یعنی مارجن لائن کے ساتھ کر کے امتحانی مرکز اس جگہ پہ، اور اس کے بعد تاریخ جو ہے جس دن آپ تاریخ خط لکھیں گے اسی دن کی تاریخ ڈالنی ہے. اور یہ محترمہ امی جان جو ہے یہ آپ نے درمیان میں کر کے لکھنا ہے، خط کے صفحے کے درمیان میں کر کے لکھنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے خط کی شروعات جو ہے سب سے پہلے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا ہوتا ہے، وہ آپ پوچھیں. اگر آپ کسی بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو نہایت ادب کے ساتھ لکھیں، کسی چھوٹے کو لکھ رہے ہیں تو پیار محبت سے لکھیں، دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا یعنی کہ جس طرح آپ دوستوں سے ہنسی مذاق میں بات کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے بیٹا، مجھے خیال ہے آپ کو اچھی طرح سے یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں. اب آپ نے جو آئندہ آپ کا آنے والا ٹیسٹ ہے اس میں انہی 2 خطوط کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے. اب آپ کی میٹنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور